अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप हमेशा ही देखते हैं। अभी 2 दिन हमने जो है वो शो हम नहीं अपलोड कर पाए, थोड़ा सा मसरूफियत रही। लेकिन सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें जो है 1 लाख तक पहुंचा दिया हमारे सब्सक्रिप्शन को, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब की तरफ और हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि हम बात करेंगे पाकिस्तान और अरब कंट्रीज की, यानी कि अरब वर्ल्ड की, कि कहाँ से हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे थे और कहाँ जाकर क्यों खराब हुए हैं, और अब आजकल किस तरह हम देखते हैं इस चीज को, क्योंकि काफी कमजोर लग रहे हैं, खास तौर पे सऊदी अरब के साथ, जो हमेशा से पाकिस्तान का बड़ा करीबी समझा जाता था और हम हर चीज वही किया करते हैं जो सऊदी अरब करता है। तो फिर आजकल इस तरह की सिचुएशन क्यों है कि क्या इसकी वजह चाइना है या कुछ और? बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, बल्कि अरब वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं? पहले अगर हम शुरू से स्टार्ट लें तो कहाँ से जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जब मेरे ख्याल ज़ाउलक का ज़माना था या उससे पहले, और फिर आगे जाके आजकल तो खैर काफ़ी ख़राब है। तो आप किस तरह से देखते हैं सबको? बहुत शुक्रिया जी। असल में बात यह है कि ये थोड़ा सा इशू जो है ना अरब दुनिया का है और हमारे ताल्लुक का, इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि अरब दुनिया इज़ ए वन थिंग और इस्लामिक वर्ल्ड इज़ ए अनदर थिंग, और इसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क है खारजा ताल्लुकात के हवाले से भी और जो इंटरेक्शन है स्टेट्स का आपस में उस हवाले से भी। तो जो अरब दुनिया की स्पेसिफिकली जो अरब स्पीकिंग गल्फ स्टेट्स हैं उनका, इवन अरब स्पीकिंग जो अदर जो नॉर्थ अमेरिकन अफ्रीकन या दूसरे इलाके की अरब स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं, उनके साथ भी वो ताल्लुक नहीं है जो इनकी गल्फ स्पेसिफिक ऑयल रिच किस्म की जो है ना वो प्रिंसली टाइप स्टेट्स हैं जिनके अंदर शहनशाहियत, बादशाहियत और इस तरह का रवाज है। बाकी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में टोटली इसको आप एक डिफरेंट तरीके से जो है वो देख सकते हैं। तो इस हवाले से मैं, जहाँ तक ताल्लुकात की बात है जी, ताल्लुकात आप हमारे जो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो पीक पे अरब दुनिया के साथ थे, जैसा कि आपने अभी फरमाया ज़ियाउल हक के ज़माने में पीक पे गए, लेकिन इसकी कोई जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी एक ख़ास किस्म का इसको बूस्ट मिला था, जो कि एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस के हवाले से और इंटरनेशनली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुछ ख्वाहिशात थी एक इस्लामी ब्लॉक बना के तो वेस्टर्न दुनिया के साथ जो है वो डील करने के हवाले से उस वक्त भी एक बूस्ट, वो एक हिस्ट्री का एक ख़ास पीरियड था जिसके अंदर जो है वो एक इंटरनेशनली एंटी इंपीरियलिस्टिक किस्म की सोच डेवलप हो रही थी पूरी दुनिया में। तो उस वक्त लकीली कुछ इस्लामी दुनिया में बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ऐसी आगे आ गई थी जिनके अंदर एक तरह का नेशनलिज्म या एंटी इंपीरियलिस्टिक किस्म की जो है अप्रोच थी, और अरब दुनिया के अंदर भी उस वक्त ऑयल के हवाले से जो ब्रिटिश कंपनीज और इस तरह का जो एक नया फेज उभर रहा था, उस हवाले से एक नई सोच थी जिसके नतीजे में इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी जगहों पे वो भी एक ताल्लुकात की एक शक्ल थी, लेकिन वो उससे टोटली मुख्तलिफ थी जो ज़िया के ज़माने में थी। ज़िया के ज़माने में क्या थी कि बुनियादी तौर पे चूंकि ज़िया ने बहुत ही मार्शल लॉज पाकिस्तान में पहले भी लगते रहे, ज़ाहिर है अयूब खान का, यहिया खान का मार्शल लॉ और उसके अलावा कहीं हिडन किस्म के मार्शल लॉज अनडिक्लेयर्ड, लेकिन ज़िया के मार्शल लॉ में बात ये थी कि वो सिर्फ मार्शल लॉ नहीं, वो एक बहुत ही जो है कब्जा था, एक असाल्ट था सोसाइटी पे। इसको मैं जो है इंटरनेशनल लॉ का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इसको कंपेयर करके देखता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट मार्शल लॉ, दिस इज लाइक अंडरमाइनिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ये मार्शल लॉ से कहीं अगली चीज थी कि जब कोई मसल्ला ग्रोह जो है वो सोसाइटी पे हमला करके असाल्ट जो है ना, ऑल आउट असाल्ट ऑन द सोसाइटी और उस पर कब्जा करे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं था कि आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो फांसी चढ़ा देते हैं, ये सोसाइटी पे भी हमला होता है कि जब आप बाहर से ख्यालात और नज़रियात ले आके तो अक्सरियती सोसाइटी पे इम्पोज करते हैं, जैसे कि ज़ियाउल हक ने किया। पाकिस्तान सोसाइटी वाज हैज़ नथिंग टू डू उस टाइप के कल्चर के साथ, सोचों के साथ
اور اس ٹائپ کی ایک پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا جو ضیاء نے امپورٹ کی عرب مولائیت کے ساتھ مل کے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ شیعہ سنی کانفلکٹ شروع ہو گئے، فرقہ واریت شروع ہو گئی، قتل و غارت گری شروع ہو گئی، جی فلاں کافر ہے اور فلاں مسلمان ہے اور یہ چیزیں. تو یہ سوسائٹی پہ اثر تھا نا، جب آپ سوسائٹی کی جڑیں جو ہے نا ان کو شیک کر کے جو ہے وہ رکھ دیں. لیکن اس وقت تعلقات عروج پہ کیوں تھے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہسٹری میں جن کے اندر لیسن ہوتا ہے. ورنہ ہسٹری تو ایسے بے مزہ قسم کے واقعات ریپیٹ کرنے والی بات ہوتی ہے اگر اس میں کوئی لیسن نہ ہو. اس میں لیسن یہ تھا کہ یہ دیکھیں دونوں جو ہے آمریتیں تھی اس وقت، سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی سوسائٹی پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. تو ان کو اپنے اس قبضے کو برقرار اور پرولونگ کرنے کے لیے اور اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے انٹرنیشنلی کریڈیبل قوتوں کی ضرورت تھی، جن میں ظاہر ہے امریکہ نمبر 1 تھا. چونکہ امریکہ ظاہر ہے اس وقت ایک لیڈنگ فورس تھی تو دنیا میں ڈیموکریسیز اور سول رائٹس کی بات کرتی تھی. کوئی امریکی پریزیڈنٹ کہیں بھی جاتا تھا تو سب سے پہلے یہ بات کرتا تھا جی کہ ہماری ویلیوز ہیں جن پہ ہم کمپرومائز کر کے کسی سے تعلق نہیں بنا سکتے، اور اس میں نمبر 1 ویلیو جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. تو ظاہر ہے کہ عربوں سے اس وقت جو خصوصاً سعودی عرب سے یا پاکستان سے ڈیموکریسی کی بات تو ہو نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے پھر ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس میں کہ وہ کم از کم اگر امریکی ان کی حمایت نہیں کرتے تو ان کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن نہ لیں، کیونکہ اگر وہ کوئی ایکشن لیتے تو یہ جو ہے وہ اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے تھے. مثلا امریکہ اگر پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کو اوپنلی سپورٹ شروع کرتے تھی تو ظاہر ہے ضیاء الحق ایک دن بھی وہاں نہیں رہ سکتا تھا. اور یہ امریکہ نے اس وقت دنیا کے کوئی درجن بھر سے زائد ملکوں میں، یہ لاطین امریکہ، ساؤتھ امریکہ سے لے کے افریقہ تک آپ نے دیکھا کہ جس ملک میں بھی انہوں نے مداخلت کی، وہاں کی ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کی، وہاں پہ جو یہ ڈکٹیٹر تھے وہ ایک دم ٹاپل ڈاؤن ہو گئے. تو اس لیے انہوں نے مل کے تو ایک بلاک بنایا، اور اس بلاک کے لیے انہوں نے آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز جو ہیں وہ سعودی عرب کے وہابی ازم سے لیے، جس کو آپ زیادہ سمپل زبان میں نجدی ازم آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے لیے، جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ قسم کی اسلامک فرقہ وارانہ آئیڈیالوجی ہے، پولیٹیکل، از لیس ریلیجس اینڈ مور پولیٹیکل. تو اس کو بنیاد بنا کے تو ضیاء نے بھی جو ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی، اور وہاں بھی تو اس کے نتیجے میں یہ تعلقات پیک پہ تھے. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہسٹری میں جو عوام ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اور حکمرانوں کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. ہسٹری میں عرب عوام اور پاکستان یا بر صغیر ہندوستان کے عوام کا ایک ہسٹوریکل تعلق ہے جو 6-7ویں صدی سے چلتا آ رہا ہے. اب وہ تعلق ہے عوام ورسز عوام تعلق، جو بہت مضبوط بھی تھا، جذباتی بھی تھا، اور اس میں چلیں یہ برادرہڈ دوسرے تیسرے فینسی فل لفظ بھی آپ ڈال دیں، لیکن وہ عوام کو ایک دوسرے سے ایک یہ تھا کہ چلیں یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے اور ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، وچ واز ویری وشفل تھنکنگ. لیکن اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کوئی ضرر رساں نہیں ہوتی کسی کے درمیان. اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پرانا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد جو ہے وہ پہلی مسجد جو بنی انڈیا میں، جو ہے مکہ سے باہر، جو مدینہ سے باہر، جو عرب دنیا سے باہر پہلی مسجد تھی وہ ہندوستان میں بنی. پہلا ایک راجہ تھا جو مسلمان ہو گیا. تو وہ اس طریقے سے تعلقات ہیں جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دنیا بھر کے ملکوں کے اندر عوام کے درمیان ایک تعلقات ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پیپلز ہسٹری آف ریلیشن شپ ود ون کنٹری ٹو انادر. یہ ایک سائڈ تھی. دوسری یہ تھی کہ آپ کے ڈکٹیٹرز اسلام کے نام پہ آپس میں گٹھ جوڑ کریں، جس کو آپ تعلق نہیں کہتے. یہ ایک جعلی قسم کا گٹھ جوڑ تھا جو 1979 میں قائم ہوا. فرسٹ آف آل ٹو سیو دیم سیلف، اینڈ سیکنڈ آف آل اس کے بعد سوویت یونین کے خلاف یہ ایک، میں اس کو ان ہولی قسم کا الائنس کہوں گا کہ دیٹ واز اے ان ہولی الائنس آن بیہاف آف ون امپیریلسٹ پاور دوسرے کے خلاف، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لوگ مروائے، سوسائٹی میں یہ مانسٹر پیدا کیے جن کا آج بھی ہمیں سامنا ہے. آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وزیرستان میں 6 ملیٹنٹ مارے گئے. یہ وہی ملیٹنٹ ہیں جو 10 سال پہلے عظیم مجاہد تھے.
تو یہ اسی کا فال آؤٹ ہے نا کہ عظیم مجاہد جو آپ نے بنائے تھے ان کو اب آپ ملیٹنٹ بنا کے مار رہے ہیں. تو دیٹ واز دی، یہ سمجھ لیں کہ وہ ایکسپوز ہو گیا جو حکمرانوں کے درمیان جو ہے ایک تعلق تھا. اور یہ بڑی امپارٹنٹ ایک ہسٹوریکل اس کا پہلو ہے کہ یہ تعلق عوام کا نہیں تھا، لہٰذا جب ڈکٹیٹر اترے تو وہ تعلق بھی آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں پہنچتے پہنچتے یہ آ کے آج یہاں پہنچا. اور یہ جب عرب دنیا کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمیں یہ جو سوسائٹی کے اندر اوپننیس ہے اس کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، عورتوں کو کچھ حقوق دینے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک نئے تعلق کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد یہ تعلق اور زیادہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ٹوٹنا شروع ہو گیا، چونکہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی نیچرل الائنمنٹ تھی نہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ ایک تو حکمرانوں کا تعلق تھا، اور جب حکمران نہیں بھی رہا تھا زیادہ تو آگے آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سیولین حکمران تھے نا وہ بھی عربوں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات تھے. کہ ہمارا ایک پرائم منسٹر چلا گیا، اس کو پروٹوکول مل گیا، وہاں سے ایک پرنس آ گیا، اس نے آ کے شکار کیا، گھوما پھرا، تو عوام سے تو کوئی لینا دینا نہیں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون عرب کون ہے اور کیا ہے. اس کی وجہ سے یہ تعلق جو ہے جب عربوں کے اندر ایک نئی، میں اس کو انگڑائی کہوں گا، لی انہوں نے، اور وہ انگڑائی بھی انہوں نے کوئی ایسے اپنی مرضی سے نہیں لے لی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جس کو آپ عرب سپرنگ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں عرب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے برے طریقے سے، خصوصاً یہ جو شہزادے کنگڈمز وغیرہ ہیں جن کو اب ایمریٹس اور امارات اور دوسرے تیسرے، ان کو سامنے نظر آیا کہ لوگ جس دن جاگ گئے اس دن ہمارے محلوں پہ یہ حملہ آور ہو جائیں گے، جس طرح کہ انہوں نے قذافی کو لنچ کیا تھا، یا اس طرح کے دوسرے بڑے بڑے لارجر دین لائف کیریکٹرز جو تھے ان کو غائب کر دیا تھا، اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے ایک پلٹا کھایا. تو پلٹا کھانے کے بعد انہوں نے جو نیا الائنس بنایا وہ دنیا کی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ تھا. پہلا الائنس ان کا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بنا، جب ٹرمپ جیسا آدمی جو ہے اس نے اپنا پہلا دورہ جو ہے وہ سعودی عرب میں رکھا، اور وہاں پوری اسلامی دنیا انہوں نے بلائی، اور ان کو بتایا کہ آج کے بعد آپ کی جو لیڈنگ فورس ہے وہ سعودی عربیہ ہے. اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اوپننیس کی. تو انڈیا کے ساتھ اوپننیس واز دا پوائنٹ جہاں سے کہ یہ تلخی کا آغاز ہوا. یہ میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ انڈیا کے ساتھ اوپننیس عربوں نے یا سعودی عرب نے کوئی پاکستان دشمنی میں نہیں کی تھی، نہ پاکستان ان کے لیے میٹر کرتا تھا. انہوں نے یہ کی تھی اپنے مفادات کے لیے، اور ان کے مفادات میں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ انڈیا ایک لیڈنگ اینڈ ایمرجنگ جو ہے اکانومی کے طور پہ، ود اے ہیوج پاپولیشن، ود ہیوج نیڈز آف انرجی اور ان کی انویسٹمنٹ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کے خواب جو ہے نا ٹرننگ انٹو سچائی میں، کہ عربوں کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو ان کو منڈی چاہیے، انڈیا کے پاس لارجسٹ وہ. بالکل. لیکن سر وہی بات ہے نا کہ دنیا میں جو ہیں وہ ریلیشنز جو ہیں کنٹریز کے، وہ اکانومی کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے بنتے ہیں، ریلیجن کی وجہ سے نہیں بنتے. یہ تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں آپس میں بھی ان کا بہت زیادہ اچھا ریلیشن نہیں ہے. اگر کوئی کنٹری کے پاس مطلب کوئی غریب ہے کوئی کنٹری، تو وہ ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہتا. لیکن انڈیا کے ساتھ دیکھا ہے گیا ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا گیا ہے کہ عرب کنٹریز کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں. تو سر اس میں کہاں سے انڈیا کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے؟ کس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انڈیا میں سب انٹرسٹڈ رہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب سعودی عرب نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے حکمرانوں کے ساتھ مل کے دنیا میں جو ہمارا سروائیول کے ٹیکٹسز تھے وہ ختم ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایک ریئل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جب ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی شروع کی، تو اس میں انڈیا کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تو یہ تھا کہ وہاں مسلمان، پہلا تو یہ رہا ہے نا جی کہ پاکستان میں مسلمان ہیں، تو وہاں بھی مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ اگر زیادہ نہیں تو ان سے کم نہیں ہوں گے، تھوڑے بہت مختلف ہوں گے، ممکن ہے شکل و صورت سے کوئی ٹوپی الگ پہنے گا یا شلوار الگ لگائے گا، لیکن ہیں تو مسلمان. عربوں کے لیے ان کو کیا ہے، انہوں نے تو سر گننے. یہ فیکٹر ختم ہو گیا جب یہ تو بیلنس ہو گیا نا ریلیجن کا فیکٹر. تو پھر جو فیکٹر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے بعد سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ہے پاپولیشن.
اور پاپولیشن بھی ایک ایسی جس کے اندر ایک نئے جو اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑی ایک مڈل کلاس جو ہے ایمرج ہو رہی ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور ہے. تو پرچیزنگ پاور کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں. چیزیں دو طرح کی انہوں نے خریدنی ہیں. ایک تو اوور آل ملک کی اس بڑھتی ہوئی خوشحالی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت جو چائنا کے بعد کسی ملک کی ہے وہ ہے انرجی. اور انرجی کا سب سے بڑا جو سوداگر ہے اس کو آپ سعودی عرب کہہ سکتے ہیں کہ تیل جو انہوں نے بیچنا ہے جو مختلف کنٹریز کو، اس میں ایک ان کو بہت بڑی منڈی مل رہی ہے اوپن قسم کی. تو وہ ظاہر ہے پاکستان اس کے مقابلے میں ان کو کچھ آفر نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد جو انٹرنیشنل منڈی میں ایک بڑے ملک کے طور پہ تجارت کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور ہوسن یہ جو پرنس ان کی ذاتی انویسٹمنٹ انٹرنیشنلی ہے، اس کے لیے انڈیا میں امکانات کی ایک پورا جہاں آباد انہوں جس کو کہتے ہیں نا، وہ انڈیا کے اندر تھا. اس میں کوئی کمپیریزن اگر بنتا ہے تو وہ چین کے ساتھ بنتا ہے کہ چین پاپولیشن کے حوالے سے یا پرچیزنگ پاور کے حوالے سے انڈیا کے مقابلے میں بلکہ اس سے آگے جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو کمپٹیشن تھا جس حساب سے، اس میں ان کا جو بیس ہے وہ امریکہ پہ ہے. تو امریکہ پہ بیس ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کا جو نیچرلی ایک راستہ ہے وہ انڈیا ہی بنتا تھا چین کی نسبت. چونکہ چین اور امریکہ کے درمیان یہ جو ایک نئی ٹینشن شروع ہو رہی ہے، اس میں ظاہر ہے جو فیوچر میں انویسٹمنٹ کے طریقے ہیں اس پہ بہت سارے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے عربوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا نیکسٹ جو قریب 3 پارٹنرشپ بن سکتی ہے اکانومی کے حوالے سے یا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، وہ انڈیا ہے. جو کہ انہوں نے ایک نیچرل قسم کا سمجھ لیں کہ ڈیسیجن لیا. اس میں کسی کے خلاف یا کسی کی حمایت میں ہونے کی بات نہیں. لیکن اگر پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کے ڈبے میں بند ایک مرغی ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے، اور یہ مرغی جو ہے پنجرا توڑ کے نکل رہی ہے، تو ہمیں غصہ آ گیا. بجائے اس کے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں، وہ جو پنجابی میں جو ہے نا اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر کے دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. کیوں جو ہے عرب اتنا بڑا جو ہے اپنا فائدہ چھوڑ کے تو ہمارے ساتھ چمٹے رہے، اور ہماری ناکام قسم کی پالیسیاں ہم ہسٹری میں سٹاک ہیں. آج سے 70 سال پرانی ہسٹری کے اندر برے طریقے سے ذہنی طور پہ ہماری جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں. نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا بدل گئی، اس کو کیسے ہم اپنے آپ کو الائن کریں، ریکنسائل کریں جو نیو ایمرجنگ ریئلٹیز ہیں ان کے ساتھ. تو ہم یہ توقع رکھیں کہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے چیلا کاٹتے رہیں. لوگوں کو درد دیتے ہیں جی، یہ لمبے کام ہوتے ہیں. جیسا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے 1928-30 سے جو ہے ایک ٹریک پہ ہے. اس کو پاکستان سے زیادہ پتہ ہے کہ کتنا عرصہ لگتا ہے کسی اکانومی کو کیا شکل جو ہے وہ اختیار کرنے میں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو عربوں کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے انڈے دینے والی، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم عربوں کو بیوقوف سمجھتے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ہمارے نزدیک خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے ضرورت پڑے تو جا کے سعودی عرب سے مانگ لیے، یا کہیں اس طرح کی اخلاقی سپورٹ کی ضرورت پڑی تو وہ جی ہم برادر اسلامی ملک ہیں، جو کہ ایک بہت ہی کھوکھلا قسم کا بے معنی قسم کا لفظ ہے جس کا کوئی ترجمہ کسی بھی زبان میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتا. اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں نہ ہوتی تو یہ پھر سعودی عرب کے ساتھ ایسے تعلقات ڈیولپ کرتے جو اس وقت سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان ہیں، یا سعودی عرب جو ہے باقی ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے. یہ تو کلائنٹ سٹیٹ ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے جی، اتنے پیسے دے دیں، بدلے میں چلیں ہم کچھ فوجی آپ کو دے دیتے ہیں کہیں کسی اس میں. تو یہ جو ہے یہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے یہ کلائنٹ سٹیٹ کی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ عربوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے تھے گزشتہ 30-35 سالوں سے. عرب جو ہیں وہ ون آف دی اولڈسٹ سویلائزیشن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس خطے میں، اس خطے سے مراد مشرق میں، ون آف دی اولڈسٹ. یعنی جب آپ قدیم چین کی تہذیب کی بات کریں گے، قدیم جو ہے وہ انڈیا کی جو ہندوستان کی قدیم تہذیب کی بات کریں گے، تو اس کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ قدیم عرب تہذیب جو ہے
اس کی بات آپ کو کرنی پڑتی ہے. بہت پرانی تہذیب ہے, انہوں نے ہم سے زیادہ پالیٹکس کی ہے. عربوں نے جو ہے اس خطے کی دو بڑی سلطنتیں جو ہیں 3ری صدی سے لے کے 7ویں صدی تک, دو بڑی سلطنتیں دنیا میں جو جس کو ہم بازنطینی اور ساسانی سلطنت کہتے ہیں, ان کو شکست دے کے انہوں نے اپنی سلطنت وہاں قائم کی. اس زمانے میں جو ہے وہ 3ویں صدی سے 7ویں صدی کے درمیان ان کی جدوجہد کی بات کرتا ہوں. تو ان کو آپ ایک ایمرجنگ انٹرنیشنل پاور کے طور پہ ان کا یہ رول نہیں دیکھ رہے تھے. آپ سمجھ رہے تھے بیوقوف ہیں, تیل نکالتے ہیں تو ہم جا کے ان سے کچھ ادھار لے لیں گے یا پیسے مانگ لیں گے, باقی ان کا کیا لینا دینا ہے جی. تو اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی تعلق تھا نہیں وہاں کے عوام کے ساتھ. وہ حکمرانوں کے ساتھ مانگے تانگے کا ایک تعلق تھا جو عین اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے مانگنے تانگنے کو ری آرگنائز کیا کہ بھائی یہ اس طرح ہمارے کام نہیں چلیں گے, یہ جو اللہ تعالیٰ. اور یہ کوئی انہوں نے بیرونی ملکوں کے ساتھ نہیں, خود اپنے پرنس انہوں نے پکڑ کے وہاں پہ بٹھا دیے جو ہے ڈیٹینشن سینٹر میں, اور ان سے پیسے واپس لے کے ان کو چھوڑا. چونکہ ایک پالیسی چینج تھی, ایک شفٹ, جس کو جو ہے ہم نے وہ محسوس نہیں کیا. اب یہ جو بات میں کر رہا تھا نا کہ عرب بیوقوف ہوتے تو اتنی بڑی سلطنتوں کو شکست دے کے اس کے پیرالل ایک تیسری اسلامی قوت نہ بناتے جو انہوں نے بنائی. انفارچونیٹلی 11ویں اور 12ویں صدی میں انہی کی غلطیوں کی وجہ سے, حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے وہ سب کچھ ستیہ ناش ہو کے تو وہ ایک شکست خوردہ قسم کی کام بن گئی جو تاریخ کا حصہ بن گئی, اور جس کا انٹرنیشنل رول جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوقوف ہیں. لیکن سر ایک چیز, ہاں جی کنکلوڈ کر لوں کہ تیسری چیز جو تھی جی, جو ہمارا نیچرل ریلیشن بنتا تھا وہ سب سے پہلے اس خطے کے ملکوں کے ساتھ بنتا تھا, جس میں کہ جیسے نمبر 1 چین ہے, اس سے پہلے نمبر 1 ہندوستان تھا, چونکہ ہندوستان کے ساتھ ہماری زبان, کلچر اور تاریخ ملتی ہے. دوسرے نمبر پہ چین ہے چونکہ اس کے ساتھ ہمارے بارڈر ملتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ایران ہے چونکہ اس کے ساتھ بھی ہماری ایک کلچرل, لینگوسٹک, ایتھنک اور بہت ساری جو چیزیں ملتی ہیں جو عربوں کے ساتھ نہیں ملتی. پہلے ہم ان کے ساتھ تعلقات کرتے, تو پھر آگے جاتے کہ ٹھیک ہے اگلا جو علاقہ ہے وہ عربوں کا ہے یا ترکوں کا ہے یا یورپینز کا ہے. ہم تو چھلانگے مارتے رہے خرگوش کی طرح, جس کے نتیجے میں جو ہے یہ حالت ہوئی ہے ہماری. جی بتائیے. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور بہت ڈیٹیل سے جیسے آپ نے بتایا تو اچھا سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی. لیکن سر ہمارے یہاں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو کہ جی یہ اسلامک ورلڈ کے پتہ نہیں کیا نمبر 1 پرائم منسٹر ہیں کہ کیا کوئی اس طرح کا کوئی وارڈ کوئی نکلا تھا نا. تو لیکن سر یہ اسلامک ورلڈ نے تو نہیں دیا ان کو. اور مودی جی کو جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے بارے میں ہم اکثر غلط ہی سنتے رہتے ہیں پاکستان میں, جی گجرات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کو ایوارڈ دیے گئے سعودی عرب سے بھی اور دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں وہاں سے بھی. تو یہ اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے, کوئی ہمارا شو اگر کوئی اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ کنفیوز نہیں ہوگا کہ جو اسلامک کنٹری کا پرائم منسٹر ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, چاہے اس کی جو بھی ریزن ہو. اور مودی جی نے کیا کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے؟ کوئی چیز ایسی آپ جو سمجھتے ہو جس کی وجہ سے, جو ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آتی ہو, لیکن یہ کہ ان کو ظاہر ایسے ہی تو نہیں ایوارڈ دے دیا ہوگا بلا کے, تو وہ بتاتے بھی ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ان کو دیا گیا ہے ایوارڈ اسلامک کنٹریز کی طرف سے. یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت کریٹیکل سوال ہے یہ, اور اس کا ایک جواب آپ نے خود ہی تھوڑی دیر پہلے دیا تھا کہ دنیا میں سیاست جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں ہوتی, کہ یہ 100 کال مسلمان ہے اور اس کا 100 کال پرائم منسٹر مسلمان ہے اس لیے ہم اس کو انعام دے دیں, اور وہ ہندوستان جو ہے ایک سیکولر ملک ہے اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہندو ہے تو اس کو ہم انعام نہیں دیتے. یہ اس سے بڑی دلیل کو ہو ہی نہیں سکتی کہ مذہب کی بنیاد پہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ریورس ہوتا, یا کوئی اور تھوڑے مولوی ہیں ہمارے اسلامی دنیا کے حکمرانوں میں کسی اور مولوی کو پکڑ کے انعام دے دیتے. تو ظاہر ہے کہ یہ میرٹس ہیں جو اکانومی, بزنس جو ہے فارورڈ لوکنگ, فیوچرسٹک جو اپروچ ہے, دنیا آگے کہاں جا رہی ہے, نئے اسٹریٹجک الائنس کیا بن رہا ہے, یہ سارے سمجھ کے تو پھر انہوں نے انعام دیا. اور اسی لیے ملک ایک دوسرے کو انعام دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے اور ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی تھنکنگ کی. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے خان صاحب ایک انتہائی پاپولر آدمی ہیں, ہی از اے ہیرو,
ٹھیک ہے نا. ہیرو وہ جو ہے وہ کیوں ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ کھلاڑی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک ریمارکیبل کھلاڑی کے طور پہ انہوں نے ایز اے ہیرو ایک جگہ بنائی. اب ان کے ارد گرد جتنے لوگ جمع ہیں نا, ان میں سیاسی لوگ کم ہیں اور تالیاں بجانے والے زیادہ ہیں, کیونکہ وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہیں. اور جب آپ کسی کی عشق میں گرفتار ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے. وہ جو کہتے ہیں شاید لوگ کہ بے شک وہ گالیاں بھی دے رہا ہو تو آپ کہیں گے واہ واہ کیا نستعلیق قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ المیہ ہے خان صاحب کے ساتھ کہ یہ کھلاڑی ٹائپ لوگ جو اسٹیڈیم میں بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں اور وہ ان کی ہر بات پہ تالی بجاتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جو کام کیے تو وہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا کام کرتے کہ کسی اسلامی دنیا کو متاثر کرتے تو وہ اگر انعام تو چلیں اگلی چیز ہے ان کو ان کا ڈیو رسپیکٹ ضرور دیتے, وچ از ناٹ دا کیس. جب سے وہ آئے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ ریٹریو کر رہا ہے, پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کا زوال ہے. اس میں بہت ساری سپورٹ آپ نے کھو دی مختلف ایشوز پہ. ایون کشمیر جیسا ایشو جو آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا, اس پہ عربوں نے آپ کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ پالیسی نہیں چلے گی. یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو اسلامی کانفرنس جس کو آپ وہ کہتے ہیں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارا, اس سے بھی آپ کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل بے نیل و مرام جس کو آپ کہتے ہیں کر کے تو آپ کو بے دخل کر دیا. تو یہ چیزیں آتی ہیں جس کو آپ کہیں فیلئر, اور فیلئر کر کے تو آپ غیر جانبدار لوگوں کو اجازت دیں, ہم جیسے لوگوں کو, کہ وہ آپ کے میڈیا میں کہیں وہ اس بات کا اظہار کر سکیں جو آپ نہیں کر رہے. آپ کسی کو اجازت نہیں دے رہے کہ آپ کسی فیلئر کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ نے درباری قسم کے صحافی جمع کر لیے, ان کو بٹھا کے آپ پورے دن جو ہے وہ تعریفیں کراتے رہتے ہیں اپنی. آپ کے جو ٹی وی اینکرز ہیں, جو آپ کے جو بھی لوگ ہیں جو میڈیا پہ اس وقت قابض ہیں, ان میں سے ایک آپ مجھے بتا دیں جس نے کبھی ایک حرف تنقید جو ہے کیا ہو اس حکومت پہ گزشتہ 3 سالوں میں, اور وہ کسی میڈیا کے کسی کی پوسٹ پہ بیٹھا ہو. یعنی یہ جو ہے نا آپ نے ایک تعریفوں کے وہ جو ہے نا انجمن ستائش باہمی کی ایک سچویشن کریٹ کر دی کہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہو. جی خان صاحب نے یہ کمال کر دیا. اب یہ ہے کہ ان کی کچھ اچھائیاں ہیں جو ہم مانتے ہیں, لیکن ان کا خارجہ ایشوز پہ جو ہے زبردست قسم کا دھچکا لگا ہے. ان کا بہت بڑا جو ہے وہ فیلئر کی طرف گیا ہے پاکستان, اور جو کچھ بھی جعلی اصلی قسم کا آج پاچ انہوں نے کریٹ کیا تھا اس کو انہوں نے انریول کر کے رکھ دیا. نمبر 1. نمبر 2, کشمیر کے مسئلے پہ ان کا فیلئر جو ہے انسپیکیبل, انپریسیڈنٹ, یعنی اس کا تاریخ کے وہ ایسے لامحات جن میں کہ پاکستان میں بدترین قسم کے مارشل لاز بیٹھے ہوئے تھے جن کو دنیا ہیٹ کرتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ کلنٹن نے پاکستان ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ڈکٹیٹر سے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی یا اس سے ہاتھ ملانا پڑے گا. یہ ایسے موقعوں پہ بھی کشمیر کے حوالے سے یہ سچویشن نہیں ہوئی جو پرائم منسٹر جو ہمارے ہیرو پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہوئی, کہ جب 5 اگست کو انڈیا نے جو ڈیسیجن کیا کشمیر پہ, اتنا بڑا ڈراسٹک قسم کا ڈیسیجن, تو اس کے رد عمل کے طور پہ دنیا میں کوئی ایک ملک بھی نہیں تھا جس نے پاکستان کے حق میں کوئی بات کی ہو یا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی ہو. ملکوں کو چھوڑے, خود پاکستان کے اندر سے عوام جو ہے اس کے رد عمل کو جس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا گیا. تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے. لوگوں کو بلیم کرنے میں جو ہے اس سے کچھ نہیں نکلے گا جی کہ وہ سعودی عرب نے دھوکہ دے دیا. تو سعودی عرب کو آپ نے دیا ہوا کیا تھا کہ اس نے دھوکہ دے دیا آپ کو؟ وہی نا, آپ تو مانگے ہی چلے جا رہے تھے, سعودی عرب سے دے تو کچھ نہیں رہتے. لیکن سر ایک چیز ہے سر, اسلامک کنٹریز جو ہیں جیسے آپ نے بات بھی کی, ان کے پاس آئل ہے, پیسہ بہت ہے مختلف قسم سے, چاہے وہ کویت ہو, سعودی عرب ہو یا کچھ بھی. زیادہ تر کنٹریز جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے. کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جن کے پاس نہیں ہے لیکن زیادہ تر کے پاس ہے. سر اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو کسی نے کوئی خاص ایسی یونیورسٹی یا کوئی چیز نہیں بنائی کہ جہاں سے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس نکل رہے ہوں, اور یا جہاں پہ لوگ جانا چاہتے ہوں کہ جی وہ انگلینڈ کے بجائے, امریکہ کے بجائے جو ہے وہ کسی ان میں سے کسی اسلامک کنٹری میں جا کے پڑھائی کرنا چاہتے ہوں. جبکہ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں
تو انڈیا سے بہت آئی ٹی کے تو نکلے ہی ہیں ایکسپرٹ، بہت زیادہ آئی ٹی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بہت نکلے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ایجوکیشن پالیسیز اور جو لوگ وہاں سے یعنی جو انڈین ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن میں وہ کافی بریلینٹ لگتے ہیں، چاہے انڈیا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو۔ اگر کسی بنگالی سے بھی بات کرنے کو مطلب بات میرے جیسا کوئی عام سا پاکستانی بات کرے تو ایک شرمندگی ہو جاتی ہے کہ انہیں اتنا زیادہ پتا ہوتا ہے اور ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز میں کیوں ایجوکیشن کے اوپر کوئی خاص فوکس نہیں کیا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں جی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف دی اسلامک کنٹریز جن کے پاس پیسے ہیں، جن کی آپ بات کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی جو گلف اسٹیٹس ہیں، اس میں چونکہ جو سسٹم ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ پہ مبنی رہا ہے، مونارکی another form of dictatorship اور even more than dictatorship some ways اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں حکمران طبقات جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں یہ کہانیاں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ فیوڈلزم کی وجہ سے جو فیوڈلز تھے وہ اپنے علاقوں میں سکول نہیں کھلنے دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے جاگیردار ٹائپ لوگ کہ یہاں کے بچے پڑھ جائیں گے تو ہماری جو یہ یہاں پہ امپائر قائم ہے اس کا کیا ہوگا۔ اسی کو آپ لارج کر کے دیکھیں تو یہ مڈل ایسٹ کی سچی تصویر ہے، چونکہ ان کو تو نہیں چاہیے نا کہ وہاں پہ شعور ڈیولپ ہو، لوگ پڑھ لکھ جائیں، پھر وہ ڈیموکریسی مانگیں گے، ایکوالٹی مانگیں گے، ہیومن رائٹس مانگیں گے، سول رائٹس مانگیں گے، تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے جو عرب شہنشاہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نوئنگلی ایجوکیشن کو لیمیٹڈ کیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو ان کی اپنی کلاس کے لوگ تھے وہ سب باہر جا کے پڑھے ہیں، ان کی لڑکیاں بھی لڑکے بھی۔ یہ سوئٹزرلینڈ میں نے ذاتی طور پہ ساری بڑی یونیورسٹیز میں ہر تیسرا بندہ جو ہے عرب ہے، لیکن اس سے آپ سسٹم پہ بات کریں، نوجوان ہے تو اس کہے گا اس سے بہتر سسٹم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ ہی بلانگس ٹو دا ایلیٹ کلاس، اور ان کے پیسے اور وظیفے پہ پڑھ رہا ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں، کینیڈین، یہ سارے جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں عربوں کی ایک بہت بڑی تعداد پڑھتی رہی سرکاری خرچے پہ، اور وہ رولنگ ایلیٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق تھا۔ عام آدمی کو انہوں نے دور رکھا ایجوکیشن سے، جو کہ اب چونکہ ایجوکیشن کا ایک ایسا نیا زمانہ شروع ہو گیا سیلف ایجوکیشن کا، میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ اب ان کے ہاتھ میں یہ کب تک رہے گا یہ ایک دوسری بات ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا تو بنیادی طور پہ ایک ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی از آل اباؤٹ پیپل۔ تو ڈیموکریسیز جو ہیں وہ عوام کی ضروریات کو کس حد تک نظر انداز کر سکتی ہیں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا، کہ ایک پارٹی آئی 5 سال حکومت کی، اس نے اگر عوام کی ان ضروریات پہ توجہ نہیں دی تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک۔ تو اس لیے ان کو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یعنی جو کامن گڈ جس کو آپ کہتے ہیں، جو عوامی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، اس کو ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ڈیموکریسی کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہ عام آدمی کو سہارا دیتی ہے، اوپر اٹھاتی ہے، ان کی ہیلپ کرتی ہے، اور حکمران طبقے کو مجبور کرتی ہے وہ کچھ کریں۔ ایک ریزن یہ تھی۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ یہ ہمارے ہاں جو یہ جو پوری ایسٹ اور اسلامک دنیا ہے، اس میں ایک کانسیپٹ کنفیوزنگ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ اور چیریٹیبل اسٹیٹ میں فرق نہیں کرتے ہم، جو کہ غلطی اس وقت ہمارے خان صاحب بھی کر رہے ہیں پاکستان میں۔ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے نا از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کو خیرات دے رہے ہیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہوتی ہے، حکمران مجبور ہوتا ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنائے۔ اس میں لفظ ویلفیئر کا مطلب خیرات نہیں، اس سے مراد عوام کی فلاح و بہبود ہے، کہ آپ ایسے فنڈ مختص کریں کہ ہر بچہ اسکول جا سکے، ہر بچہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ لے سکے، ہر بچے کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں۔ تو یہ چیزیں جو انڈیا، بنگلہ دیش یا اس طرح کے ملکوں میں اگر ہر پہ ہم نہ لگائیں، چونکہ بہت ہی آئیڈیلزم ہو جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ 50% لگا لیں کہ انڈیا میں ایجوکیشن فری رہی ایک بہت عرصے تک۔ حسن جواہر لال نہرو، مولانا ابو الکلام آزاد کا جو ایز اے ایجوکیشن منسٹر جو بیسک انہوں نے وہاں پہ اسٹرکچر ڈیولپ کیا، دیٹ واز ریمارکیبل۔ اس میں کوئی دلت بچہ ہے یا کوئی مسلمان بچہ ہے یا کسی اور مائنارٹی سے ہے، اس کی ایکول اپرچونیٹیز تھی اگر اس کے نمبر آتے ہیں اور وہ پڑھتا ہے تو اس کا پھر رزلٹ تو نکلنا تھا، اور ایک وقت میں جا کے نکلتا ہے، جو وہاں آپ کو نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اور وہ آج ہم مانیں یا نہ مانیں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، سلیکون ویلی سے لے کے تو آپ برسلز تک کسی بھی اہم جگہ پہ جہاں پہ کوئی ریسرچ ورک ہو رہا ہے،
خواہ وہ میڈیسن میں ہے، سائنس میں ہے، فلسفے میں ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی انڈین بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کا وہ ایجوکیشن کا راز ہے نا، پیسے دے کے تو نہیں یہ کام ہوتے نا، کہ میں پیسے دے کے تو جو بائیڈن کا سپیچ رائٹر بن جاؤں، یہ کام تو پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو بائیڈن کا سپیچ رائٹر بنا ہے یہ انڈین، اس کے پیچھے اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا رنگ قد بوت شکل و صورت سب کچھ انڈین، ساؤتھ انڈین ہے، لیکن اس کا واحد ایسٹس کیا تھا؟ ایجوکیشن، جو اس کو کس نے دی؟ سسٹم نے۔ اس کے پیچھے ہوا مولانا ابوالکلام آزاد ہو، ڈاکٹر امبیڈکر ہو، یا جواہر لال نہرو ہو، یا مہاتما گاندھی ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی نا جس نے 60 سال بعد جا کے تو ریفلیکٹ کیا دنیا میں۔ اس کے بجائے جو ہے آپ دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں، اور آپ چاہیں کہ عوام کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے اور کوئی سوچ آگے نہیں آنی، تو پھر مقابلے بھی کرتے پھریں کہ جی ہمارے مقابلے ہوں گے، تو یہ ہوتے نہیں۔ انفارچونیٹلی اٹ ڈزنٹ گو دیٹ فار۔ بالکل صحیح، لیکن سر اب کرنا چاہیے، جب اتنا پیسہ ہے اور پڑھائی کے لیے تو سب سے زیادہ پیسے کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت یہ بنتے ہی تو محتاج رہیں گے نا سر، جب تک کہ اسلامک کنٹریز ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھیں گی تب تک یہ یورپینز کی بھی محتاجی رہے گی ان کو، اور باقی سب جگہ کی بھی۔ کم از کم ان کو انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے کچھ سیکھ لینا چاہیے، بلکہ بنگالیز تو میرے خیال ہے انڈیا سے بھی آگے ہیں، ایجوکیشن ریٹ جو ان کا ہے وہ تو بہت ہائی ہے، اور بڑے قابل ہوتے ہیں، مطلب جس سے بھی آپ ملے، ابھی تک تو میں نے کوئی نالائق بنگالی دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیوں سر اتنا زیادہ بنگلہ دیش کیسے آگے بڑھ گیا؟ دیکھیں جی، اس کی ایک بڑی وجہ تو ہسٹوریکلی ظاہر ہے کہ بنگال آگے رہا ہے ہسٹوریکلی اس پورے ریجن میں۔ جب انڈین سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا تو آپ دیکھیں کہ جو بنگالی علاقے تھے وہاں کی تہذیب جو تمدن تھا وہ ایڈوانس تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا اخبار جو ہے وہ وہاں نکلا تھا، وہاں پہ پڑھنے لکھنے کا ایک ماحول، سوسائٹیز، پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ بنی، ایجوکیشن وہاں پہ شروع ہوا۔ ان کی ایک رچ ہسٹری ہے۔ ٹیگور نے جب نوبل پرائز لیا تھا تو بر صغیر میں کسی کو پتہ تک نہیں تھا کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ آدھی آبادی کیا 80% کو لکھائی پڑھائی نہیں آتی تھی، اس نے جا کے انٹرنیشنل جو ہے لٹریچر میں نوبل پرائز لے لیا۔ تو یہ لوگ آگے ایک کام کے پیچھے کام ہوا ہوتا ہے، بہت عرصے تک ہوتا ہے اس کی ریفلیکشن۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بنگالی سے مراد آپ ایسٹ بنگال کے جو بنگلہ دیش ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو انہوں نے ترقی کی ریسنٹ ایئرز میں، کہ ایک تو انہوں نے ریلیجس کو پالیٹکس سے ڈیورس کیا، کمپلیٹلی ڈیورس کیا۔ حالانکہ بنگلہ دیش پہ جو فنڈامنٹلزم اور ریلیجس پریشر تھا وہ پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ تھا۔ یہ وہاں کا جو کلیرک ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے، اور اس پہ جو مقدمے چلے، میں ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہوں، میں نے اس پہ کم از کم 10 کالم لکھے ہوں گے کہ ان مقدموں کے اندر بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی تھے، ہم مانتے ہیں، چونکہ پولیٹیکل مقدمات تھے بیسیکلی۔ تو کوئی بھی پولیٹیکل مقدمہ جو ہوتا ہے اس کو آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونے سے نہیں بچا سکتے، لیکن ان مقدمات میں ڈیو پروسیس کے ذریعے بنگلہ دیش کی عدالتوں نے ان کو سزائیں دی، جس میں انہوں نے مثال قائم کی کہ ریلیجن کے نام پہ یہ جو آپ نے فیناٹکس قسم کی، یہ جو آپ نے ایکسٹریمزم اور اس طرح کی انتہا پسندانہ پالیسیاں اپنا رکھی ہیں، یہ نہیں چلیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جیسے آپ نے کہا بہت زبردست ریفارم کیا انہوں نے ایجوکیشن میں، اسپیسیفکلی یہ میتھ اور سائنسز میں، اور بچوں کو جو ہے یہ درس دینا اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے درس بھی ٹھیک ہیں آپ دیتے رہیں، ہم اس پہ نہیں سمجھتے کوئی چیز بری ہے، لیکن ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹو میک اے ریسپیکٹیبل لیونگ اس دنیا میں، اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کا دائرہ ہے اس کو وسیع کرنا، آپ کے دماغ جو ہیں ان کو تنگ کرنا، اور آپ کو ایک ایسی مخلوق میں بدل دینا جس کی سوچ جو ہے وہ زمانے کے ساتھ میل نہیں کھاتی، تو پھر آپ یہ تصور کریں کہ آپ دنیا میں ترقی کریں گے تو یہ پاسبل نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بنگلہ دیش نے جو دیکھیں سیکولرزم کے حوالے سے لڑائی لڑی، اور انہوں نے ریلیجن اور اس کو الگ کیا، انہوں کی عدالتوں نے اتنا بڑا ڈیسیجن کیا کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو ڈالنا پڑا کہ بنگلہ دیش ایک سیکولر کنٹری ہے۔ تو یہ ساری چیزوں نے ان کو پے بیک کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے بعد دوسری قوت ہے اس خطے میں جو پولیٹیکلی اسٹیبل ہے، اور اکانومی کے حوالے سے وہ بہت تیزی سے پروگرس کر رہی ہے، ایون دو کہ انڈیا میں اب اکانومی کو یہ جو دھچکا لگا کووڈ 19 کے بعد،
इसमें भी बांग्लादेश जो है वो सस्टेन कर रहा है अपने डेवलपमेंट ग्रोथ रेट को, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप कि हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और आई विश कि पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए सही, चाहे 10 या 15 साल के लिए सही, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे अगर फोकस कर ले तो शायद हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकें, और ये रिलीजन को और बाकी चीज़ों को ज़रा साइड पे कर दें तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल थैंक यू जी, रखिएगा। खुदा हाफिज। हाफिज।